पिछली दफा सूरह आल इमरान की आयत मुबारका 31 कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, इस पर मैंने तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू की थी कि इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाजे क्या हैं। और आज के दौर में जो इख्तलाफात की बुनियादी वजह है वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात को उम्मत के दरमियान कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि लोग इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात को छोड़कर अपने अपने फिरके और अपने अपने मकातब फिक्र के बुजुर्गों के पीछे लगे हुए हैं। और ये उम्मत अगर जुड़ सकती है तो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे जुड़ सकती है। और इसी चीज पे यहां पर गौर कर तलब बात है कि अल्लाह ताला ने इसी चीज पर एम्फसाइज किया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा दीजिए कि ए लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो बस फिर मेरी इत्तबा करो। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ अताअत करना, ये टच स्टोन है, कसवटी है इस चीज को परखने की कि किसको अल्लाह के साथ मोहब्बत है। फत्तबिऊनी, बस मुझसे मोहब्बत करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। और यह कमाल की बात है। कमाल की बात यह नहीं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, हर शख्स ये दावा कर सकता है, लेकिन कमाल की बात असल में यह है कि अल्लाह ताला ये कहे कि मुझे अपने बंदे से मोहब्बत है। और वो किससे मोहब्बत होगी? जो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा करने वाला होगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ना सिर्फ मोहब्बत करेगा बल्कि मुआफ फरमा देगा तुम्हारे गुनाहों को। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। यहां तक मैंने पिछली दफा इसी आयत के ऊपर तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू की थी। और ये कोई कोई आयत आती है जिसमें मैं तफसीली गुफ्तगू करता हूं, और उसमें से भी कुछ चीजें आज मैं एड्रेस करूंगा उससे आगे की। इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक दफा जमीन पर एक लाइन खींची, सीधी लाइन, और फिर उस लाइन के दाएं और बाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी सारी लकीरें खींची। एक लाइन खींची यूं, उसकी दाएं तरफ भी यूं लकीरें खींची और बाईं तरफ भी, जिसको हम कहते हैं फिश बोन डायग्राम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरमियान में लाइन खींची थी, उस लाइन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली रखी। यह हदीस मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ मौजूद है। आप वसल्लम ने दरमियान वाली लाइन में उंगली रख के आपने यूं फिर उसको खींचा, और फिर आप वसल्लम ने यह आयत मुबारका तलावत फरमाई, सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 153, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और बेशक ये है मेरा रास्ता जो कि बिल्कुल सीधा है, सिराते मुस्तकीम है। फत्तबिऊहु, इसी की इत्तबा करो, वला तत्तबिउस सुबुल, और इधर उधर की जो रास्ते हैं, ये लाइनें हैं, इनकी इत्तबा मत करना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, ये रास्ते तुम्हें उस सिराते मुस्तकीम से बहका देंगे, फिरके में डाल देंगे, फर्क में डाल देंगे। ज़ालिका वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, यही है जिस चीज की वसीयत अल्लाह तुम्हें करता है ताकि तुम परहेजगार बनो। किस चीज की वसीयत? कि ये दरमियान का जो सिराते मुस्तकीम है, इसको पकड़ना है। फिर आप ने यह भी बात इरशाद फरमाई कि ये दाएं बाएं लकीरें हैं, ये जो रास्ते हैं, हर रास्ते पे शैतान बैठा हुआ अपनी तरफ तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुमने दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है। इस आयत से कई एक बातें क्लियर होती हैं। एक तो यह बात कैटेगोरिकल मेंशन होती है कि सिराते मुस्तकीम सिर्फ एक रास्ते का नाम है। लिहाजा ये जो पब्लिक में बात मशहूर है कि चारों हक पे हैं, चारों रास्ते ही अल्लाह तक जाते हैं, चारों ही बातें ठीक है, जिसके पीछे लग जाए वो ठीक है, यह बात बिल्कुल सफेद झूठ है। इस्लाम का रास्ता एक है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا، راستے نہیں راستہ سنگولر، صراط الذین انعمت علیہم، وہ ایک ہی راستہ جس پر چل کے تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں، جس راستے پر انعام یافتہ لوگ چلے، کیونکہ اس طرح تو جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہی راستے ہوں گے. صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ جس پہ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا وہ چلے. اور بھائیوں وہ ایک راستہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. آپ کے مقابلے پر اگر کوئی شخص پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی سے لے کے 14ویں صدی تک کسی بھی پرسنالٹی کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کے فالوور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات پھر اگلی آیات میں سورۃ الانعام کی 159 نمبر آیت میں آئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. یعنی اس آیت میں کیٹاگوریکل یہ چیز مینشن ہے کہ اسلام میں فرقے بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور شخصیت کے نام کے اوپر فرقہ جاری کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. آج اگر کرسچنز نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ چیزیں غلط وابستہ کر دی ہیں تو عیسیٰ بن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بنیاد پر ہم کرسچنز کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے، وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، یا کسی بھی اور بزرگ کے نام پر فرقہ بنا کر اپنی مسجدوں کے باہر ان کے نام لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تعلق نہیں، اب وہ جس سے مرضی اپنا تعلق بناتا پھرے. اور ہمیں جس تعلق کی پاسداری کرنی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تعلق ہے، جس نے قیامت والے دن ہمارے کام آنا ہے. یہی وہ تعلق ہے جس نے کام آنا ہے. اسلام میں فرقے بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. صراط مستقیم ایک ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. اب دوسری چیز یہ، تیسری چیز اس کے اندر وہ یہ کہ صراط مستقیم ہے کیا. کوئی کہتا ہے جی دیوبندی ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے قادیانی ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے. ہر شخص صراط مستقیم کا حوالہ دے کر، اور ہر فرقے میں بزرگ بھی موجود ہیں، دیوبندیوں کے اپنے بزرگ ہیں، بریلویوں کے اپنے، اہل حدیث کے اپنے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے بزرگوں کے نام لیتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ دیکھو ان پہ اللہ نے نام کیا، ان کے ساتھ لگ جاؤ. حالانکہ اس آیت کا ترجمہ ہی لفظی پڑھ لیں، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور قرآن کے نزول سے پہلے پہلے وہ لوگ تھے، ورنہ تو قرآن کہتا ہے جن پر تیرا انعام ہوگا. یہ پاسٹ ٹینس کا سیکھ ہے. وہ اس لیے کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ انعام یافتہ ہیں وہ یا تو انبیاء کرام ہیں علیہم السلام یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی انعام یافتہ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا. ہاں پروفٹس کے ماتھے پہ یہ بات لکھی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم کیا ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے ہی آخری رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اب تعریف شروع ہو رہی ہے. دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو بالکل سیدھا دین ہے، دو ٹوک دین ہے.
اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے. ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، وہ حنیفہ ہے آتا ہے، اس میں الف آتا ہے. یہ حنیفہ عربی والا ہے، سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے. وانا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان، مسلم، فرما بردار ڈکلیئر کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پہ کون ہے جو اپنے آپ کو فخریہ طور پر مسلم اور مسلمان کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان مسلمان تھے. آج بھی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے وہ مسلمان ہوگا. خالی مسجد میں یہ لکھ لینے سے مان علیہ وصحابی کوئی اہل سنت نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح فرقہ واریت سے ہٹ کر کتاب و سنت کے منہج کو اختیار نہیں کرتا، اجماع کو حجت مانتے ہوئے. اس وقت تک وہ اہل سنت کی فکر پہ نہیں ہوگا. اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، فکر کا نام ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اہل سنت فرقے میں ہوں تو وہ بھی پھر فرقہ واریت میں پڑ گیا. اہل سنت ایک فکر کا نام ہے جسٹ. یہ کوئی اجازت نہیں کہ بچتوں کے باہر یہ لکھنا شروع کر دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ. اور اب تو یہ لفظ اتنا ایمبیگوس ہے، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں، بریلوی بھی اہل سنت جماعت کہتے ہیں، اور قادیانی بھی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں. آپ ان سے بات کر لیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اصل میں ہمارا تو صرف نشان ہے. جس طرح بریلویوں نے بریلوی رکھا ہوا ہے، دیوبندیوں نے دیوبندی رکھا ہوا ہے، اہل حدیث نے اہل حدیث رکھا ہوا ہے. وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں. کتنی بڑی ظلم کی انتہا ہے. تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لے تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی. اہل سنت کی فکر پر مسلمان مسلم وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو واقعی حجت مانتا ہوگا، جس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے. ادروائز وہ لاکھ چیختا رہے. آج 2.25 ارب عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں انا نصارا، ہم جیسس کرائسٹ کے ماننے والے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم کرائسٹ کے ماننے والے ہیں. آپ تو ان کی تعلیمات سے ہی ڈیویٹ کر چکے ہوئے ہو. وہ تعداد میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کو یہ بات بالکل کلیئر کٹ مینشن کرتے ہیں کہ آپ گمراہی کے راستے پر ہیں، دلائل کے ساتھ. ورنہ تعداد پہ جائیں تو عیسائی حق پہ ہیں، تو دلیل کے اوپر بات ہوگی. آج بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا اب پاکستان میں بریلوی زیادہ ہے تو بریلوی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حق پہ ہیں. ایران میں شیعہ زیادہ ہے تو وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں. بنگلہ دیش میں دیوبندی زیادہ ہے وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں. سعودی عرب میں اہل حدیث زیادہ ہے وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں. یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہوگی دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے منہج کے اوپر. اور چوتھی اور آخری چیز اس میں جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ میں نے یہ کل مجھے ایک بھائی نے دیا ایک ریسرچ پیپر میں نے پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت پڑھ کے خود دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ لوگوں کی اتنی مت ماری گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو فتنہ ہے. اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے وہیں لگا رہے. یعنی اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، میں ختم نموز سمجھتا، مجھے قادیانی رہنا چاہیے تھا. اگر کوئی شیعہ ہے وہ شیعہ ہی رہے، کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے، کوئی اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے. کوئی وہ کہتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے کتاب و سنت کی آواز اٹھانا کہ آپ کتاب و سنت، یہ شیطان کی چال ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اب میں بتاتا ہوں یہ چال کس کی ہے، اور اب دیکھیں کہ ان لوگوں کا حکم کہاں تک جا رہا ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3.25 ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، جو صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم علی صحیحین کا چیپٹر ہے کتاب العلم، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک
ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب اس ظالم سے پوچھے یہ شیطانی چال جس کو تو نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اور سنت. اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی, کسی شخص کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں سے پتا چلے کہ یہ واقعی سنت ہے کہ نہیں. جس طرح ہمارے پاکستان میں اکثریت اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہی جو نماز کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور کسی کو اس طرح پڑھتے دیکھیں تو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ خود پاگل ہوتے ہیں. اب جو بندہ مریض ہوتا ہے نا اس کو جو کھانے والی چیز بھی دیکھ کڑوی لگتی ہے, وہ کہتا ہے چیز کڑوی ہے, حالانکہ وہ چیز کڑوی نہیں ہوتی, اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے. ہم خود بھی 31 سال تک گمراہی میرے, پھر اللہ نے ہدایت دی, ہمیں بھی یہ ساری چیزیں کڑوی لگتی تھی کیونکہ خود جو بیمار تھے روحانی طور پہ, اور جب بات سمجھ آئی, اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی, تو پھر پتا چلا کہ نہیں اسی کی مٹھاس ہے, عقیدہ توحید کی ہی مٹھاس ہے, عقیدہ ختم نبوت کی ہی مٹھاس ہے, اور عقیدہ امامت صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے آپ کو کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ نہ کرنا, اسی کے اندر ہی مٹھاس ہے, اسی کے اندر محبت رسول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے. تو کتاب اور سنت, اور کتاب اور سنت کی تعلیمات نے ہی ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بھی بتایا جو ریلیٹو ٹرمنالوجی ہے, ایبسولوٹ نہیں ہے, اور وہ ہے اجماع امت. وہ المستدرک للحاکم کی صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ میں 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, پوری امت کا اجماع جب ہوگا وہ بھی حجت ہے کتاب و سنت کی طرح, کیونکہ کتاب و سنت نے ہی ہمیں بتایا. لہذا یہ انڈائریکٹ سورس ہے, ڈائریکٹ سورس دو ہی ہیں. مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ اجماع امت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ قرآن کو بنایا تھا قیامت تک کے لیے. صحیح بخاری کتاب المغازی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے, سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو, تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی جو ہے ترغیب دلائی تھی. تو یہ خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے, اور یہ انٹلیکچولی بھی بات ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پرسنالٹی کو اپنی جگہ چھوڑتے تو اس نے بھی تو فوت ہونا تھا. 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بھی فوت ہو گئے, 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے, 30 سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے, خلافت راشدہ ختم, اور 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی وہ فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1322 سال گزر چکے ہیں, لیکن الحمدللہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے, یہ وصی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی نہیں بنایا تھا سیدنا ابوبکر کو, بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو اجماع سے چنا. تراویح کی جماعت پورا مہینہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, آپ کی خواہش ضرور تھی, اسی خواہش کو رینیو کیا سیدنا عمر نے اور صحابہ کا اجماع ہوا. اسی طریقے سے کئی اور مسائل پہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہوا, اور اجماع قیامت تک کے لیے جاری ہے. ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ جو ہے, جو غلام احمد قادیانی کو چاہے نبی مانتا ہو چاہے مجدد مانتا ہو, اسلام سے خارج ہے. تو اس پہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہوا ہے, اجماع قیامت تک جاری ہے. اب اگلی آیت یہ اس سے بھی سخت ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. جو وہ شیطان صرف لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے آج کل کہنا کہ جی اللہ رسول کی بات مانو, بزرگوں کو لے کے چلنا چاہیے. حالانکہ بزرگ ہمیں کہہ کے گئے اللہ رسول کے پیچھے چلیں, وہ ہمیں یہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بزرگوں کو مانے اور بزرگوں کی بھی مانے. یہ خالی بزرگوں کو مانتے ہیں, بزرگوں کو ماننا تبھی فائدہ مند ہوگا جب بزرگوں کی بھی مانی جائے گی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, اور پس اگر یہ منہ پھیر دے. آگے آ جائے بھائی, ادھر آ جائے یار, آگے ہو کے بیٹھے عابد بھائی, آگے. پس اگر یہ منہ پھیر لیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. اب یہ ذرا الفاظ سن لیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ,
تو بے شک اللہ تعالی ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. کتنا سخت اور گاڑا قسم کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک خوارج کا فتنہ اٹھا ہے کہ جو اس آیت کی بنیاد پہ اہل قبلہ اور کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. تو یہ بات سمجھے, کفر عربی میں انکار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اعتقادی طور پر انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر انکار کرنا. اعتقادی طور پہ جو انکار کرے گا, خیر ہے مجھے پتہ چل رہا ہے, جو اعتقادی طور پر انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا, نعوذ باللہ. اور ایک ہے عملی انکار کہ کوئی شخص یہ کہ نماز ہے تو فرض ہے مگر میں نہیں پڑھتا, پڑھنی چاہیے لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے, تو وہ عملی کافر ہے, اعتقادی کافر نہیں, وہ مسلمان ہی ہے. اس فرق کو سمجھے, عملی اور اعتقادی کا. بارش شروع ہو گئی ہے, اندر چلے جاتے ہیں, باقی چیز انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس کو انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں.